अस्सलाम वालेकुम। डिब न्यूज़ में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और हम आज मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। आपको वेलकम कहते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो मेहमान शख्सियत हैं, उनका ताल्लुक़ है साबिक वज़ीर बरकियात और मरकज़ी जो रहनुमा है PTI के चौधरी अरशद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको वेलकम कहेंगे और अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का फज़ल। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस हलके में आपका सियासी कदोकाठ कैसा है और आने वाले इलेक्शन में आपकी क्या क़यादत, सियासी क़यादत क्या होगी इन फ्यूचर, वो विज़न क्लियर कर दें। और इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस रहा है इन सियासी बेस पे, वो क्या है, हम पूछना चाहेंगे। राबिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने डिब TV के हवाले से मुझे सुना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने जो सवाल मुझ पे किया है कि इस हलके में सियासी कदोकाठ के हवाले से, तो थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा। बिल्कुल। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम चौधरी खादिम हुसैन इस हलके से 6 मरतबा इलेक्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। जब सबसे पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली वजूद में आई थी 1970 में, तो तब से वो इलेक्ट होते चले आ रहे थे। फिर जब 1996 में गवर्नमेंट यहाँ कायम हुई पीपल्स पार्टी की, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो मेरे वालिद मोहतरम आखिरी मरतबा उस दफ़ा इलेक्ट हुए। अच्छा। उसके बाद फिर 2001 से मैंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया, चूँकि मेरी बुदोबाश और एक सियासी घराने की थी। जी जी बिल्कुल। तो फिर उस हवाले से मैंने 2001 का इलेक्शन भी लड़ा, 2006 का इलेक्शन, यानी कि ये पीरियड 20 साल का गालिबन हो चुका है। 4 इलेक्शन इलेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा जी। तो अब इसके बाद ये जो कमिंग इलेक्शन है 2021 में, अच्छा, ये मैं PTI की तरफ से जो PTI की क़यादत आप करेंगे, जाहिर करेंगे। PTI का कैंडिडेट हूँ मैं इस हल्के से। जी जी। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं PTI के। इमरान खान साहब हमारे पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी जी बिल्कुल, हमारी जमात के कायद हैं और चेयरमैन हैं। तो PTI की तरफ से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। और बिल्कुल इस वक्त तक जो हल्के की सूरत हाल है वो बहुत मेरे हक में है, स्ट्रॉन्ग है। जी स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह ताला ये मैं भारी अक्सरियत से इलेक्शन विन करेंगे, जीतेंगे और PTI की को एक सीट जो है इंशाल्लाह ताला PTI को जाएगी। और जो नून लीग का कैंडिडेट था यहाँ पिछली दफ़ा से, और नून लीग जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिसकी हुकूमत रही है पिछले गुज़श्ता 5 सालों में, उनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से और कुछ ऐसे मामलात से जिसकी वजह से वो अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला अवाम हम पर स्ट्रेटेजी उनकी ऐसी रही है कि वो नाकामी को फेस कर रहे हैं जी, और उन्होंने अवाम को कोई डिलीवरेंस नहीं की। और फिर हमारे हल्के में बेशुमार ऐसे मसाइल आए कि जिनको उन्होंने यहाँ पर मसलन यहाँ पर आप ले ले, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि हमारे हल्के के अंदर एक जलजला आया 2019 में, जो कि एक होलनाक जलजला था। और उस जलजले के दरमियान लोगों के मकानात तबाह हो गए, लोगों की जानें भी ज़ाया हुई, लोगों का जानी माली नुकसान हुआ बेशुमार। और मेरे हल्का इंतखाब खड़ी में का जो इलाका सांग है वो बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट हुआ। अच्छा। मेरा हल्का इफेक्ट हुआ, मीरपुर का हल्का भी इफेक्ट हुआ। लेकिन आप यकीन जाने कि इस वक्त तक वो जलजला जदगान जो है उनको कोई एक स्टेबल नहीं हुआ अभी जी, उनको एक पाई के कोई कंपनसेशन हुकूमत की तरफ से नहीं देगी। वो उनको ना रिहेबिलिटेट भी नहीं किया गया और उनको शुरू में उनको किसी किस्म की कोई मदद नहीं फराहम की गई। बल्कि मैं तो फिर चूँकि ये मेरा हल्का इंतखाब है, तो मैं NGOs का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने यहाँ आकर जो है, और पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ आकर हमारे लोगों को संभाला दिया और उनको शुरू में उन्होंने रिलीफ फराहम की। तो जो 2 इलेक्शन मैंने जीते हैं उसके दौरान मैंने अवाम की भरपूर खिदमत की। अच्छा। उनका बिला इम्तियाज उनके काम किए
اور جب میں لاسٹ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی طرف میں نے الیکشن لڑا تو پھر اس وقت میرے پاس ایک پورٹ فولیو بھی تھا منسٹری کا جو الیکٹرسٹی کا. اچھا. تو میں نے کوشش کی کہ اپنے پورٹ فولیو کے مطابق پورے آزاد کشمیر میں اور بالخصوص اپنے حلقے میں بھی لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں اور بجلی کا بحران جو ہے اس سے نجات دلائی قابو پایا جا سکے. اس سلسلے میں جو ہمارا یہ حلقہ انتخاب ہے یہ منگلا سے لے کے وہ جاتلا تک ایک ہی سب ڈویژن بجلی کا تھا جہاں ایس ڈی او بیٹھتا تھا اور یہاں کے کنزیومر بے شمار تھے اور یہاں پر جو بجلی کا تسلسل تھا ڈسٹریبیوشن تھی وہ بہت بری تھی. تو میں نے سب سے پہلے آتے ہی ایک نئے سب ڈویژن کی منظوری لی جسے چیچیاں سب ڈویژن کہتے ہیں تاکہ یہ بوجھ ہلکا ہو جائے اور ایک سب ڈویژن کے بجائے یہ 2 سب ڈویژنز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اور پھر وہاں پر ہمارے 40-50 ملازمین بھی نئے آئے, عملہ آیا جس سے کم از کم لوگوں کو کچھ سہولیات ملیں. اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ہمارا ایک بوائز کالج تھا افضل پور بوائز کالج. اچھا. وہ 32 سال سے قائم تھا لیکن ابھی تک وہ انٹر کالج چلا آ رہا تھا. تو میں نے اس کی بھی منظوری لی اور اس کو میں نے جو ہے وہ ڈگری کرایا. اچھا. اس کے علاوہ میں نے اپنے حلقہ انتخاب کے اندر 50 کلومیٹر روڈز لائیں. 25 کلومیٹر ایک سال میں, 25 کلومیٹر دوسرے سال میں یہ روڈز لائیں. اور پھر جو بھی مجھے سالانہ گورنمنٹ کی طرف سے ایز ایم ایل اے ایز منسٹر مجھے فنڈز ملے اس کے میں نے لوگوں کے جو ان کے گاؤں دیہات میں پانی کی اسکیمیں تھیں یا جو بھی ان کے دیگر معاملات تھے وہ گلیاں تھیں یا جو بھی سیوریج کے کام تھے وہ سب میں نے جو ہے وہ کیے, لوگوں کے کیے, بتدریج کیے اور ان کو بلا امتیاز میں نے کیا. یہ میں نے نہیں دیکھا کہ یہ ہماری جماعت کا بندہ ہے تو اس کے کیا جائے, یہ جو ہے وہ نہیں ہے ہماری جماعت کا بندہ تو اس کا نہ کیا جائے. تمام لوگوں کی خدمت کی کیونکہ میرے والد محترم جو ہیں انہوں نے اس حلقے کی خدمت کی تھی تو انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی کہا تھا کہ آپ نے جب بھی میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا لیکن آپ اس حلقے کی خدمت کرتے رہنا اور بلا امتیاز کرتے رہنا. جی. دوسری بات ایک آپ کو یہ کروں گا کہ میرا جو یہاں پر مخالف حریف نون لیگ کے تھے چودھری رخسار, اچھا, ان پہ ایک فیک ڈگری کا الزام ہے. اچھا. وہ فیک ڈگری کا الزام ہے جو ان پر جو انہوں نے ایک جعلی ڈگری برطانیہ سے لائی او لیول کی اور یہاں پہ انہوں نے دکھائی اور ان کو اجازت ملی الیکشن لڑنے کی. میں نے اس کے خلاف ان کے خلاف میں عدالت میں گیا. اچھا. تو 2010 کے اندر ان کو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے نااہل قرار دے دیا. اچھا. جی. پہلا الیکشن ٹریبونل نے ان کے خلاف فیصلہ دیا پھر جو ہے وہ ان کو سپریم کورٹ نے بھی نااہل قرار دے دیا. لیکن اس کے بعد جب الیکشنز آئے تو حالانکہ وہ نااہل تھے اور ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود چونکہ اس وقت نون لیگ کا دورہ تھا پاکستان میں تو انہوں نے یہاں پر پریشرائز کر کے ان کو اجازت دی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو غلط اس وقت اجازت ملی اور اس کے خلاف بھی میں نے عدالت میں کیس کر رکھا ہے. اچھا چلیں بہت شکریہ. آپ نے پہلا سوال جو ہے اتنا تفصیلاً ہمیں بتایا, آگاہ کیا ہمیں, اور جو کہ آپ کا دورانیہ رہا غالباً 20-21 سال کا آپ نے بتایا سیاسی بیس پر, اور آپ کا گھرانہ بھی پولیٹیکل ہے اور آپ کو سپورٹ بھی ہے, اور چونکہ آپ کی ٹریننگ اس طرح ہوئی کہ ایک سیاسی گھرانے سے تو آپ خدمت خلق بھی کرتے رہے, لوگوں کی خدمات بھی کرتے رہے, جو کہ آپ نے تفصیلی طور پر بتایا. سیکنڈ کویسچن کی جانب میں جانا چاہوں گی جو کہ ہے کشمیر کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسئلہ کشمیر جو کہ بہت اب شدت اختیار کر گیا ہے, آپ کے خیال سے اس کے حوالے سے اب مزید ہم پاکستانیوں کی یا عوام کی یا سیاسی نمائندوں کی کیا پیش رفت ہونی چاہیے یا پھر آئندہ کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو ہمارے قائد ہیں آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری اس وقت پی ٹی آئی کے بھی وہ پریزیڈنٹ ہیں, تو انہوں نے چاہے وہ کسی فورم پہ ہوئے چاہے کسی جماعت میں بھی ہوئے انہوں نے مسئلہ کشمیر پہ بہت زیادہ جدوجہد کی ہے. ہونی بھی چاہیے بالکل. وہ دیگر ممالک میں گئے
ملین مارچ کیے انہوں نے. اچھا. برطانیہ میں ملین مارچ کیا, بیلجیم میں کیا, دیگر ممالک میں انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیے جا کے. اچھا. تو جتنی جدوجہد میرے خیال میں انہوں نے کی ہے وہ اتنی جدوجہد آزاد کشمیر کے کسی اور سینئر لیڈر نے نہیں کی ہے. اور پھر انہوں نے یہ مسئلہ جا کے اقوام متحدہ میں دیگر جگہوں پر اجاگر کیا, اور پھر ہم کشمیری اس حوالے سے عمران خان صاحب کے بہت زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہیں کہ جس طرح انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ ایک واضح سٹینڈ لیا ہوا ہے. اچھا. اور اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل تو یہ ہے کہ کشمیریوں کو جو ہے وہ ان کی رائے جو ہے جس طرح رائے کا اظہار کا موقع ملنا چاہیے. جو بھارت خود 48 میں یہ قرارداد لے کے کیا تھا اقوام متحدہ میں, لیکن پھر وہاں سے وہ بھاگ چکا ہے اور آج تک کشمیریوں کی رائے شماری نہیں کرائی گئی. لیکن سر میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, آزادی رائے جو کہ ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے, مسئلہ کشمیر کی طرح آزادی رائے, ہر انسان کو, ہر کمیونٹی کو آزادی نہیں ہوتی اپنی رائے پیش کرنے کی, آزادی سے رائے اپنی شیئر کرنے کا حق نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک مطلب ہے, آپ جو کنڈیشن بتا رہی ہیں کہ حق نہیں ہوتا, تو حق پھر لیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیسٹ کر کے. دیکھیں نا کشمیر کے اندر ہمارے بہن بھائی کتنی اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں, اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے, جو ہم جانتے ہیں بالکل ایسے ہی. اور بھارت کا جو وزیر اعظم مودی ہے اس نے اس کو پورے کشمیر کو ایک جیل خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے, اور لوگوں کو قید کیا ہوا ہے, لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے. تو اس وقت یہ تو واضح دکھ رہا ہے کہ لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ علاق چاہتے ہیں, کشمیر کے لوگ. اور وہ جب بھی انہیں رائے کا جو ہے دینے کا حق ملا تو انہوں نے یہی جو ہے رائے دینی ہے کہ ہم پاکستان کی طرف جائیں گے, کیونکہ ایک مسلمان جو ہے اس کو اگر ایک مندر دکھایا جائے اور ایک مسجد دکھایا جائے تو وہ مندر کی طرف کبھی نہیں جائے گا, مسجد کی طرف جائے گا. ہمارا دین بھی یہی کہتے ہیں. اور مسلمان, اور اسی کی وجہ سے تو خون بہا جو ہے ان کو سزائیں مل رہی ہیں, ان کی خواتین کے ساتھ بے شمار ظلم ہو رہے ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ بے شمار ظلم ہو رہے ہیں, جو کہ ہم بھی جانتے ہیں اور بچہ اس پاکستان کا جانتا ہے کہ اس وقت کشمیر کی عوام کتنی مصیبت, کتنی پریشانی اور کتنے ظلم کا شکار ہے. دیکھیں جی, کشمیر کے بارے میں جیسے آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے یہ بات کی ہے, تو یہ آپ کشمیریوں کو ملنا چاہیے. اور میں اس لحاظ سے اقوام متحدہ اور دیگر جو فورمز ہیں ان سے یہ آپ کے اس ٹی وی پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, چونکہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ اس لحاظ سے کچھ بہتر نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کے دیگر کئی مسائل ہیں جن میں انہوں نے جو کہ مسئلہ کشمیر کے بعد پیدا ہوئے ہیں, وہاں پر انہوں نے یہ حقوق دے دیے ہیں, اور کشمیر کو آج تک نہیں یہ کشمیریوں کو رائے مل رہا. یہ ان کو جلد از جلد ملنا چاہیے تاکہ وہ اس صحبت سے ہمارے بہن بھائی, ہماری مائیں بیٹیاں نکلیں, اور ایک فیصلہ اور کشمیر جو ہے وہ اپنی منزل تک کشمیر کی آزادی پہنچے. یہ تو آن یور سیلف اوپینین میں یہ پوچھنا چاہوں گی, اکارڈنگ ٹو یور اوپینین سجیشن, آپ کیا سمجھتے کہ اس کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا حل دیکھیں نا, اب جس لیول پہ ہم لوگ, میں سمجھتا ہوں کچھ ہم میں کمزوری ہے. سیاسی بیس پہ بھی میں کہنا چاہوں گی, ایک عام شہری ہونے کے ناطے بھی میں پوچھنا چاہوں گی دونوں طرف سے. ہم لوگوں کو اپنی جدوجہد تیز یہاں کرنی چاہیے. جیسے وہ جتنی جدوجہد کر رہے ہیں اتنا ہی ہمیں ان کا درد محسوس کر کے یہاں اور زیادہ ہمیں ان کے حق میں بولنا چاہیے, اور کمپینز چلانی چاہیے. کمپینز چلانی چاہیے بحیثیت کشمیری. حکومت پاکستان ان کی آواز بننا چاہیے ہمیں. حکومت پاکستان بھی جیسے ہماری ایک ہمارا وکیل ہے, اور وہ بھی ہماری اس سلسلے میں کر رہے ہیں, تو ہمیں بحیثیت کشمیری اپنے فرائض کو زیادہ سے زیادہ محسوس کرتے ہوئے وہ زیادہ کمپین چلانی چاہیے. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے, ان سے زیادہ کسی نے یہ کمپین نہیں چلائی, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوئے چاہے حکومت میں ہوئے. اچھا. ان سے زیادہ کسی نے نہیں چلائی جو اس وقت ہمارے پارٹی کی ہیڈ ہے, چاہے وہ کسی بھی فورم پہ ہوئے ہیں.
انہوں نے سب سے زیادہ اس سلسلے میں محنت کی ہے. اسی طریقے سے ان کی تقلید کرتے ہوئے باقی جماعتوں کو بھی آگے آنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں پوچھنا چاہوں گی چودھری صاحب کہ جیسے کہ گلگت بلتستان ایک الگ عبوری جو صوبہ بننے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کشمیر کے اوپر کس طرح کے اثر مرتب ہوں گے, کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں جی, ایک جو کشمیر جو گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد وہاں جو مارج وجود میں آئی ہے اسمبلی, اس نے غالباً اس قسم کی قرارداد پیش کی ہے کہ ہمیں عبوری صوبہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, ہمیں تاکہ وہ حقوق ملیں جو دیگر صوبوں کو مل رہے ہیں, لیکن مسئلہ کشمیر کو افیکٹ کیے بغیر. اگر تو اس سے مسئلہ کشمیر افیکٹ ہوتا ہے پھر نہیں, لیکن مسئلہ کشمیر کو افیکٹ کیے بغیر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسئلہ کشمیر کو کسی طریقے سے افیکٹ کیے بغیر ان کو حقوق وہ ملتے ہیں تو پھر ان کی اپنی مرضی کے حوالے سے انہوں نے یعنی منفی اثرات ان پہ نہ آئے, اس کے مثبت آنے چاہیے, منفی نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب, ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی جو کہ آپ کے سیاسی بیس پہ آپ کے لیے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اہم ہے, کہ آنے والی جو الیکشنز ہیں, آنے والی الیکشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی کو حکومت میں الیکٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں, یا ان فیوچر کون سی پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ اکثریت رکھتی ہے, کیا کہیں گے؟ اس وقت جو ہے وہ جو آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی ایک واضح اکثریت سے انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے گی, اور وہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے ہیں. اچھا. پوری ریاست میں. اچھا. جیسے میں آپ کو اگر تھوڑی سی مثال دوں تو ہمارے حلقے انتخاب کے اندر, میرے حلقہ انتخاب کے اندر بے شمار لوگوں نے میرے ساتھ اعلان کیا. اچھا. جو نون لیگ میں تھے اس سے پہلے, لیکن وہاں کی ان کی پالیسیوں سے مایوس ہو کر, اسی طریقے سے پوری ریاست کے اندر بے شمار ہر حلقے کے اندر سے لوگوں نے, بلکہ جو حکومتی لوگ تھے وہ بھی پر اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ ہم بھی شامل ہوں, ہمیں بھی موقع ملے, لیکن جو انہوں نے پارٹی چینج کی, یعنی کہ پی ٹی آئی میں شمولیت ان کو موقع نہیں دیا گیا. اچھا, موقع نہیں دیا ان کو موقع جو ہے ہماری پارٹی کا یہ ہے کہ جو لوگ ساتھ چل رہے ہیں انہی کو موقع دیا جائے. اچھا. اور جو ایسے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت کم مطلب ان کو مواقع نہیں ملنے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہے. آپ کہیں بھی یہ تو آپ مجھ سے انٹرویو لے رہی ہیں, آپ جا کے نیوٹرل پوچھ سکتی ہیں کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو ہے آئندہ انتخابات میں میں یہاں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, جیتے گی, اور یہاں پہ ایک جو فلاحی ریاست بنے گی, اور پھر ہم پاکستان کی حکومت سے مدد لے کر بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو آئندہ کے جنہیں میں وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, ان کی قیادت میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی جو لوگوں کے لیے کام کرے اور مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پہ تیزی سے اس کو آگے بڑھائے, اولین ترجیحات میں مقبوضہ کشمیر کے لیے کریں. اچھا, آپ نے جیسے کہا کہ مفاد پرست لوگ جو ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس پارٹی میں شامل ہوں, لیکن ایک پسندیدگی جس کو کہتے ہیں نا پرسنل اپنی چوائس ہوتی ہے. اگر کسی بھی فرد کو اپنی آپ کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی مطلب ایک پرسنل اس کی خواہش ہو یا وش ہو, اور وہ مفاد پرست بھی نہ ہو, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ ہماری جو اپر لیول کی ٹیم ہے یہ ایویلیویٹ کرنا اس کا کام ہے, اور ہم لوگوں نے تو جنہوں نے اپنے ٹکٹس کے لیے درخواستیں دے دی ہوئی ہیں, اب یہ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا, جس میں شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی موجود ہیں, ارشد داد صاحب ہیں, خواجہ فاروق صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں. تو یہ انہوں نے ایویلیویٹ کرنا ہے, اور میرے خیال میں وہ یہی ایویلیویٹ کریں گے کہ مفاد پرست لوگوں کا جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں وہ نہ آئیں, کیونکہ وہ جب شامل ہوں گے تو سارا کھیل جو ہے خراب ہوگا.
اچھا چودھری صاحب، لاسٹ میں سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ آج کا جو انٹرویو ہے صاحبزادہ میاں ذوالفقار احمد صاحب کھڑی شریف دربار کے جو ہیں ان کے توسل سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، آپ سے بھی انٹرویو کیا. اس حوالے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی جو کہ بہت اہم ہے، نظر و نیاز کے حوالے سے یا ہم کہہ سکتے ہیں فنڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں میاں ذوالفقار صاحب کے بارے میں بہت قابل احترام ہیں اور ہمارے خاندان کے پرانے ان سے بزرگان دین سے وابستگی ہے اور ہماری جماعت کے سربراہ اور میرے بڑے بھائی بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور ان کے ہم اثر رہے ہیں. یہ ہم ان سے سنتے رہتے ہیں. تو ان کی فیملی ماشاءاللہ جتنے بھی میاں صاحبان ہیں ہمارے لیے قابل قدر ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے دربار کا سوال اٹھایا ہے تو یہاں پر میاں محمد بخش صاحب اور دمڑی والی سرکار کا روزہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے کے لیے ایک بہت خوش بختی ہے کہ یہ مزارات ادھر موجود ہیں اور دنیا یہاں آتی ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ دکھ درد بولتی ہے اور اپنے مسائل کے بارے میں یہاں لوگ آتے ہیں اور ان اولیاء کرام سے وہ باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہیں. جو ہے بزرگان دین کے انہوں نے دین بھی پھیلایا. پھر میاں محمد بخش صاحب نے، آپ کو پتہ ایک تصنیف ہے ان کی بہت بڑی ورلڈ انٹرنیشنل لیول کی بے شک. تو جہاں تک آپ نے یہ اس کے فنڈز کے بارے میں یا کیا کہ انتظام و انصرام کے بارے میں، تو یہ انتظام و انصرام پہلے میاں صاحبان کی فیملی کے پاس ہی ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ ان کے آباء و اجداد ہیں. تو اب یہ حکومتی لیول پہ چل رہا ہے. اچھا. اور ایک پوری منسٹری جو ہے جسے آپ اوقاف کی منسٹری کہتے ہیں، وزیر اوقاف ایک مقرر ہوتے ہیں اور اس کے نیچے ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں، سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں. تو خاصا فنڈ تو ان کی تنخواہوں پہ لگ جاتا ہے. اچھا. سیکرٹری کی تنخواہ بھی آپ کو پتہ ہے، ڈی جی کی بھی پتہ ہے، پھر ڈائریکٹر کی بھی پتہ ہے، پھر مینیجر کی بھی پتہ ہے. چلیں یہ تو تنخواہیں ہیں ان کی، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک پاکستان میں بھی اس لیول کی چند درگاہیں ہیں جیسے داتا دربار ہے، ہمارے یہاں کشمیر میں یہ بڑی دربار ہے، اور پنجاب اور کشمیر کی درگاہوں میں ملا کے یہ دوسری بڑی درگاہ ہے. اور یہاں بہت زیادہ نذرانہ لوگ چڑھاتے ہیں، لوگوں کا ہجوم بھی رہتا ہے، بہت دور دراز سے آتے ہیں. برطانیہ والے ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نذرانہ چڑھاتے ہیں. تو اس حوالے سے ویسے تو ایک ضابطہ ہے اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی دربار شریف پہ آمدن ہو اس کا 70% جو ہے مستحقین کو ملنا چاہیے، مستحقین کو، اور اس ضلع کے مستحقین کو 70%. یہ چونکہ میرپور کے ضلع کے اندر ہے، میرپور کے ضلع کے مستحقین کو ملنا چاہیے بھی، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. اچھا. جس طریقے سے بھی ابھی حکومتی نظام چل رہا ہے، لنگر چل رہا ہے، دیگر چیزیں چل رہی ہیں، وہ ابھی مطلب ہے وہ اوقاف کی منسٹری چلا رہی ہے. تو ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں کچھ چینجز لائیں گے کہ زیادہ مستحق لوگوں کو یہاں سے جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں ان سے وہ مستفید ہو سکے. میں ہر سوال میں آپ کی پرسنل اوپینین پوچھنا چاہتی ہوں. ایک سوال کا جواب تو الگ ہے، لیکن آپ کی پرسنل اوپینین کہ آپ کیا چاہتے ہیں فنڈنگ کے حوالے سے، کہ آپ کا اس پہ کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے حکومتی بیس پہ بھی، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب چلا گیا ہے جو فنڈنگ کے حوالے سے یہ سارا ٹوٹل سسٹم چلا گیا ہے حکومت کی طرف سے، جو جتنے بھی پوزیشنز رکھتے ہیں، جو اس میں ایکسیس رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ اس طرح 70% لوگوں میں نہیں تقسیم کرتے. تو آیا آپ اپنے پرسنل اوپینین میں اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا چاہیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں تو دیکھیں نا، پھر جب کچھ قوانین بنا دی جیسے میں نے کہا کہ 70%، تو اس کا پھر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم کو کمیٹی بن جاتی ہے جو اس وقت تو جتنا فنڈ آ رہا ہے انہی کو معلوم ہے کہ وہ ایک جمعرات کے دن یہاں ان کے اہلکار بیٹھتے ہیں اور گلے کھولتے ہیں اور وہ سارے
اس میں سے پیسے نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہر ویک کتنا پیسہ آیا, کتنا گولڈ آیا, کتنی اور چیزیں آئیں, ٹھیک ہے جی, کتنے پاؤنڈز بھی پڑے ہوتے ہیں, ڈالرز بھی پڑے ہوتے ہیں گلوں میں. وہ ہفتے کا جو کھولتے ہیں یا جو رات کو ان کے ناظم آتے ہیں, ان کے مینیجر ہوتے ہیں, ان کا سٹاف بیٹھتا ہے تو کرتے ہیں. تو وہ ان کا اپنا ایک سسٹم اس وقت جو ہے چل رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو بہتر بنایا جائے گا. ہمارے ذہن میں ہیں کچھ تجاویز کے لوکل, ہم امید بھی کرتے ہیں لوکل جو ہمارا جو لوگ ہیں ان کی کمیٹی ہو جو بائسڈ نہ ہو, جو ہمارے میاں صاحبان کی فیملی میں سے ہو, وہ دیکھیں اس چیز کو کہ اس میں سے کوئی ضائع نہ ہو, اور پھر آگے جیسے لوگوں تک اس کو پہنچانا, مستحق لوگوں تک ان کی رسائی جو ہے وہ کیسے ممکن. یہ ایک سسٹم ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں پورا ایک میتھڈ ہے جس کو بنانا پڑے گا. ایک چین بنانی پڑے گی جس کو اپنا اپنا جو ہے جو بھی ہے رول پلے کرنا پڑے گا اپ سے اینڈ ڈاؤن تک. چلیں, بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا, آپ یہاں تشریف لائے, قیمتی وقت دیا, ہمارے سوالات کا آپ نے جواب دیا, ڈیو نیوز پہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دے کے انٹرویو دیا, کچھ ہم نے سیاسی بیس پہ بھی آپ سے سوالات کیے, دربار کھڑی شریف کے حوالے سے بھی, جو فنڈنگ کے حوالے سے بھی آپ نے کافی ویژن ہم لوگوں کا کلیئر کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت مستحقین بھی دیکھتے ہیں. کمیونٹی صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی بیس ہی ایسے پروگرامز دیکھتے ہیں, بہت زیادہ لوگ اس طرح کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں. شاید عام عوام کی آواز جو ہے ہم تک پہنچے, یا عام لوگوں کی آواز بن کر کوئی سوال اٹھے اور ان میں ان کے سوال کا جواب مل سکے. ناظرین, اسی طرح انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ, سوالات کے ساتھ انشاءاللہ, اور ان کے خوبصورت جوابات کے ساتھ. تب تک رابعہ مرزا کو ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.